मुबारक करवा रहे होंगे और वो दिन भी आएगा हम 25वां करवा रहे होंगे। एक दिन वो भी आएगा हम 50वां करवा रहे होंगे और इंशाअल्लाह वो दिन, यानी कि हजूर ये तो उस महफिल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जा पहुंचे थे, तो ये भी महफिल के लिए दुआ है। एक दिन मिंबर रसूल पर बैठकर कोई खतीब, कोई सना खान ये कहे ये सालाना 50वीं उर्स मुबारक की महफिल है लद्दड़ शरीफ की, इंशाअल्लाह आप कह दो आमीन इंशाअल्लाह। मेरे साथियों, चादर वाली सरकार के जान निसारों और चादर वाली सरकार के सिलसिले वालों, इस बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह चादर वाली सरकार के नाम लेवा अकीदतमंदों आपको सलूट है जिन्होंने 5वीं सालाना उर्स मुबारक की महफिल करवा दी। और मेरा ये अकीदा है, मेरा ये ईमान है, जिसकी महफिल होती है वो ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। ऐसा शाह साहब हो नहीं सकता चादर वाली सरकार का उर्स हो और वो ना आए, और वो आते हैं। हाँ, हम गुनाहगार हैं ना, हमारी आंखें देख नहीं सकती। अभी एक हमारे मुरीद थे डॉक्टर साहब, उनके घर हम बच्चों ने खाना खिलाया, तो मैं जनाब को कह रहा था, मेरे साथ बैठे थे खाना खा रहे थे, मैंने कहा हजूर मुझे लगता है उनकी रूह भी यहाँ मौजूद है, उनकी रूह भी यहाँ मौजूद है। क्यों? जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ पहचाना जाता है। अगर दुनिया में हमने अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत की, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत की, ना इस दुनिया में, ना कब्र में, ना आखिरत में वो हमें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा है या ना? वो हमारे साथ खड़े हैं। हजूर सैयदना चादर वाली सरकार का एक मामूल था, जब उनका कोई अकीदतमंद, उनका कोई मुरीद इस दुनिया से जाता, वो उसकी कब्र पे बैठ जाते, वो उसकी कब्र पे बैठ जाते। और लोग, ये मामूल था आपका, लोगों को ये पता था हजूर तब तक नहीं उठेंगे जब तक अल्लाह की बारगाह में इसकी बख्शिश और मगफिरत ना करवा लें। लोग पुराने मुरीदीन ये बात बताया करते हैं, हम सुना करते हैं अक्सर पुराने लोगों से, हजूर चादर वाली सरकार उसके जनाजे के साथ जाते और कब्र पे बैठ जाते और तब तक बैठे रहते, कई मिनट कई घंटे बैठे रहते। उसके बाद लोग चले जाते, चंद आपके साथ जो मुरीद थे वो बैठे रहते, जब उसको बख्शवा लेते अल्लाह की बारगाह में, जब उठ के जाते तो कुछ मुरीदीन की, अकीदतमंदों की कब्र पे ऐसे आप जाते और उठ के चले जाते, और कुछ मुरीदों की जनाजा पढ़ते और घर चले जाते, कुछ की कब्र पर तवील बैठे रहते, कुछ की कब्र पे जाते ही ना जनाजा। क्यों? अब अक्सर लोगों ने, पता होगा, जनाजा गाह में जनाजा हुआ, लोगों ने अपने अपने घरों को रुख कर लिया, जो ज्यादा करीबी अजीज रिश्तेदार हुए वो कब्रिस्तान तक गए। ऐसा है या नहीं? कुछ जनाजे में नमाज जनाजा पढ़ाकर अपने अस्ताना आलिया पे चले जाते, और कुछ जनाजे के साथ जाकर बस 2 मिनट 1 मिनट बैठते और वापस आ जाते, कुछ जनाजे में तवील बैठे रहते। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। मैंने कहा आपके दादा ऐसा क्यों करते थे? आपके दादा हजूर सैयदना चादर वाली सरकार क्यों ऐसा अमल करते थे? मैंने कहा कुछ नेक होंगे, शाह साहब जैसे, अल्लामा साहब जैसे। आप अपनी दुनिया में बताया करते थे, बाबू जी कुछ के ऊपर अल्लाह का करम होता है, हमें जाना नहीं पड़ता, कुछ लोगों के पास जाना पड़ता है जी। तो मैंने कहा यार
جس کا جنازہ پڑھ کر گھر چلے جا ہوگا، جس کی قبر پر آتے اور چلے جاتے یقیناً وہ نیک ہوتا ہوگا، کچھ میرے جیسے بھی گناہگار ہوتے ہوں گے جس کی قبر پر طویل آپ کو بیٹھنا پڑتا ہوگا۔ مزہ آیا یا نہیں؟ تو آپ پھر فرمایا کرتے تھے باؤ جی ایک دفعہ آپ کا ایک مرید بزرگ اس دنیا سے چلا گیا، تو آپ اس کی قبر پہ گئے، واپسی آئے اور کہنے لگے واہ جی واہ آج تو کمال ہو گیا جی۔ آپ کا لینگویج تھی یہ جو میں ادا کر رہا ہوں نا، آپ اس سٹائل سے بولا کرتے تھے باؤ جی آج تو کمال ہو گیا جی۔ لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ آپ نے کہا جی بابا جی نے فرفر جواب دیے جی، فرفر۔ بابا جی نے فرشتوں کے فرفر جواب دیے جی۔ حضور کیا؟ حضور جب یہ فرشتے آتے ہیں نا جی، وہ سوال کرتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا محمد رسول اللہ کے بارے میں تو اس دنیا میں کیا خیال رکھتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، کیا محبت رکھتا تھا۔ یہ 3 سوال قبر میں ہوں گے۔ من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کی زیارت کروائی جائے گی، بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا خیال رکھتا تھا۔ جی بابا جی نے تو فر جواب دیے۔ بابا جی کے اوپر اللہ کا فضل تھا جی، اللہ کا کہیں جی ہماری ضرورت پڑتی ہے کہیں نہیں پڑتی جی۔ آپ فرمایا کرتے تھے بس لدھڑ والو دعا یہ لو، ہمارے پیر و مرشد جب ہماری قبر میں آئیں، جب ہم اس دنیا سے جائیں، یہ نہ سمجھنا چادر والی سرکار اب چلے گئے ہیں، اب بھی ان کا جو مرید جاتا ہے وہ ان کی قبر پہ پہنچتے ہیں، میرا عقیدہ ہے۔ میرا عقیدہ ہے اب بھی جو ان کا دیوانہ مستانہ ان کو جہاں بیٹھے پکارے وہ تشریف لاتے ہیں، مگر پکارنے کا انداز مختلف ہونا چاہیے۔ حضور سیدنا چادر والی سرکار فرمایا کرتے تھے باؤ جی میں ہر مرید کے گھر جاتا ہوں جی فجر کے ٹائم، جی نماز کے ٹائم اٹھانے جی اس کو، ہر اپنے مرید کے گھر میں فجر کے ٹائم جاتا ہوں جی، کوئی مجھے مصلی پر ملتا ہے جی، کوئی سوتا ہوا ملتا ہے جی۔ اب کوئی مرید آئے، کوئی پیر آئے گھر اور وہ اس کی ادا پر اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر چل رہا ہو، وہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ خوش ہوگا نا۔ چادر والی سرکار فرماتے تھے باؤ جی میں ہر کے گھر جاتا ہوں، کوئی مجھے مصلی پہ کھڑا ملتا ہے، کوئی مجھے بستر پر ملتا ہے جی۔ تو اگر ہم اپنے پیر و مرشد کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ آج ہم ان کے دیوانے مستانے بیٹھے ہیں نا سارے، آپ نیت کرو یار، ثانی سرکار نے اپنے بیان میں کہا تھا چادر والی سرکار ہر مرید کے گھر آتے ہیں، ہر مرید کے گھر آتے ہیں، مگر ہمیں اپنے پیر و مرشد کو مصلی پہ کھڑا کر کر دینا چاہیے، حضور میں مصلی پہ کھڑا ہوں، بستر پہ نہیں ہوں۔ حضور سیدنا چادر والی سرکار فرماتے تھے باؤ جی میں اپنے مریدوں کو ایسے دیکھتا ہوں جی جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پر رکھ کر دیکھتے ہیں جی، میں اپنے مریدوں کی خبر رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے میرا مرید اس ٹائم کیا کر رہا ہے اور کس حال میں ہے۔ یار ایسے لجپال پیر کے آپ مرید بیٹھے ہو، ایسے لجپال پیر کا آپ عرس کروا رہے ہو جو
اللہ کی عزت کی قسم میں حقیقت کر رہا ہوں، میں کوئی یہ نہیں میرے دادا ہیں میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. میں نے بڑے بڑے پیروں کو سٹڈی کیا، بڑے بڑے درگاہوں پہ گیا. چادر والی سرکار کا انداز، چادر والی سرکار کا کردار کم جگہ مجھے ملا ہے، زیادہ جگہ مجھے نہیں ملا. یار ایسا پیر دکھاؤ جو لوگ پوچھتے تھے آ کر. آپ پرانے لوگ بیٹھے ہو، خالد بادشاہ صاحب تشریف فرما ہیں، لوگ پوچھتے تھے آ کر چادر والی سرکار کون ہے، چادر والی سرکار کون ہے. آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو. میں ادھر کرسی پہ بیٹھا ہوں، کوئی شخص آئے جس نے مجھے آج تک نہیں دیکھا، وہ کیا کہے گا؟ وہ ثانی سرکار غالباً ہوں گے، غالباً پیر صاحب وہ ہوں گے جو کرسی پر بیٹھے ہیں. چادر والی سرکار کا انداز تھا، وہ مریدوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. یہ تھی میرے نبی کی سنت. صحابی مدینہ شریف میں جو نئے آتے، ماشاءاللہ جی باؤ جی تشریف لے، مدینہ شریف میں جو نئے آتے صحابی، وہ پوچھتے یار حضور پاک کون ہے، محمد رسول اللہ کون ہے، میرے آقا کون ہے؟ دوسرے صحابی بتاتے وہ بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں جی. یہ تھا چادر والی سرکار کا کردار جی. جب کوئی مرید آتا آپ کا کوئی چاہنے والا آتا، آپ کو کوئی بیٹھ صاحب آپ خاموش بیٹھے رہو، آپ بولو نا ایک بیان سے نا پھر رخ بدل ہو جاتا ہے. آپ بالکل نہیں، مہمان میزبان ہے، آپ ان کے مہمان ہو، آپ میزبان نہ بنو، آپ بیٹھے رہو خاموشی سے. وہ مہمانوں کو پتہ ہے نا کس کو اسٹیج پہ بٹھانا ہے، کس کو، آپ بالکل خاموش رہو. اچھا جی، چادر والی سرکار کا جب مرید آتا نا، کوئی مرید آتا تو آپ سب سے پہلے ایک سوال کرتے، باؤ جی ٹکڑا کھا لو جی. روٹی کو کہتے آپ باؤ جی ٹکڑا کھاؤ جی. سب سے پہلے اس کو لنگر پیش کرتے. مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہ جو انداز ہے نا اللہ کے ولیوں کا، درگاہوں کا، سب سے پہلا انداز ان کا کیا ہے، وہ لنگر پیش کرتے ہیں. نہ مصلی پیش کرتے ہیں، نہ قرآن پیش کرتے ہیں، نہ تسبیح پیش کرتے ہیں، نہ کوئی تبلیغ و واعظ پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں؟ باؤ جی ٹکڑا کھاؤ جی. میں اس نتیجے پہ پہنچا، اگر ہم اپنے معاملات درست کرنا چاہتے ہیں، ہم بھور گھیر میں آ گئے، ہم کوئی مصیبت میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، کوئی آفت میں آ گئے، تو ہم سب سے پہلے روٹی کھلانا شروع کر دیں، ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے. کیوں؟ درگاہوں کا یہ نہیں، چادر والی سرکار کی ہر درگاہ کا، ہر اللہ کے ولیوں کی درگاہوں پہ میں نے دیکھا ہے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں. ہر بزرگ، ہر ولی زور کس بات پہ دے رہا ہے؟ باؤ جی ٹکڑا کھاؤ، لنگر کھاؤ، لنگر کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے، یہ محبت لنگر کھلانے کی ان کی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے. یہ انداز میرے نبی محمد الرسول اللہ کا ہے. یہاں رکنا، میں آپ کو تھوڑی سی مثال سمجھانا چاہتا ہوں. میرے ساتھ میرا ڈرائیور موجود ہے، ہمارے بچے موجود ہیں. میری ادائیں آپ کو زیادہ پتہ ہوں گی یا ان کو زیادہ پتہ ہوں گی؟ اونچی آواز سے جناب. شاہ صاحب عرض صحیح کر رہا ہوں نا جی؟ ان کو میں شاہ صاحب سے عرض کروں، حضور ادائیں ان کو زیادہ پسند ہوگی. ثانی سرکار کو کیا چیز پسند ہے؟ ثانی سرکار کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ ان کا جب موڈ خراب ہو تو ان کا موڈ صحیح کرنا ہو تو کیا ادا ہم کریں، کیسا کریں، ان کو زیادہ پتا ہوگا نا جی، آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. اب میرے سے کوئی سوال کرے ان کو کیوں پتا ہوگا، ہمیں کیوں نہیں؟ ہم کہیں گے یہ لوگ میری قربت میں زیادہ بیٹھے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے، زیادہ ٹائم گزارا ہے، میری محفل میں زیادہ ٹائم گزار کر ان کو یہ تجربہ ہو گیا جو میری ادا ہے کیا اچھی ہے یا گندی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اب میں اگلا جملہ جو میں نے جہاں چھوڑا تھا وہاں سے شروع کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. میرے دادا جی حضور سیدنا چادر والی سرکار
تمہارے نبی محمد الرسول اللہ کی قربت میں بہت زیادہ بیٹھے ہیں. تمہارے نبی محمد رسول اللہ کی محفلوں میں بہت زیادہ بیٹھے ہیں. آپ برملا فرمایا کرتے تھے باؤ جی مجھے اللہ کی قسم مجھے ہر وقت ہما وقت اپنے نبی محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو ان کی ادا روٹی کھلانا اللہ کے ولیوں کی ادا نہیں ہے، میرے نبی محمد الرسول اللہ کی ادا ہے. اور میرے نبی محمد الرسول اللہ کس کی محفلوں میں بیٹھا کرتے ہیں؟ اللہ کی محفل میں. یہ بہت بڑے جملے کہہ رہا ہوں، بہت بڑے جملے. روٹی کھلانا کس کی ادا ہے؟ اللہ کی، میرے نبی محمد الرسول اللہ کی. اس لیے اللہ کے ولی سب سے پہلے پہلا جملہ یہ ادا کرتے ہیں باؤ جی ٹکڑا کھاؤ جی. آج ہمارا ہمسایہ بھوکا، ہم گوشت پکاتے ہیں تو کبھی بھی ایک شخص کو یہ خیال نہیں آیا شاہ صاحب یار ایک کٹوری سالن کی کوئی جو ہماری گلی میں کوئی غریب ہے اس کے گھر بھیج دے؟ کبھی خیال آیا؟ کبھی خیال آیا جناب؟ ہم تو گوشت کھا رہے ہیں، کبھی گوشت کھائے ہوئے بھی اس کو شاید مہینے گزر گئے. تو یہ تھی میرے نبی محمد رسول اللہ کی ادا. آپ صحابہ کو کہتے تھے صحابہ جب کوئی اچھا کھانا پکاؤ سب سے پہلے اپنے غریب صحابیوں کے گھر جو تمہارے بھائی ہیں ان کے گھر دیا کرو، اس سے تمہارے اللہ رزق میں اضافہ کرے گا. کر کے دیکھ لو، آج میں فارمولہ دے کے جا رہا ہوں، کر کے دیکھ لو. کوئی اچھی چیز پکاؤ، ایک کٹوری، ایک بوٹی، ایک آلو، تھوڑا سا شوروا. دیکھو ہماری گلی میں کون سا غریب ہے، چپ کر کے لے جاؤ، چھابی میں رکھ کر کٹوری رکھ کر اس کا دروازہ بجاؤ، اس کو دے آؤ. رزق میں اضافہ نہ ہو تو کہنا سید ولی محمد شاہ چادر والی سرکار کے عرس میں آ کر خطاب کر کے گئے تھے اور ہمیں فائدہ نہیں ہوا. عمل کر کے دیکھ لینا. یہ تھی اللہ کے ولیوں کی شان. اگر آپ آج سے نیت کر لو، آج سے نیت کر لو تو دیکھنا. پھر اس لیے نہیں چادر والی سرکار کہتے تھے باؤ جی ٹکڑا کھاؤ جی. کوئی شخص پرانا یہ مجھے بات نہیں کر سکتا آپ کے درگاہ پہ گیا ہو اور بھوکا آیا ہو. کوئی آتا نا کہتا باؤ حضور میں رج کے آیا ہوں جی، میں اپنے گھر سے کھانا کھا کے آیا ہوں جی. آپ کہو پھر آپ دوبارہ ڈبل کھاؤ جی، بھوکا تو کھاتا ہے جی، مزہ ہے رجا ہوا کھائے جی. اللہ یار کتنے پیارے میٹھے بول ہیں. آپ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے رجا ہوا بھوکا تو کھانا کھاتا ہے نا جی. اب کوئی دسترخوان پہ بیٹھا ہو جس کو بھوک لگی ہوئی، اچھا یاد رکھنا یہ میرا نقطہ ہے، میرا اوپینین ہے، بھوکا ارب پتی ہو یا غریب ہو بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا غریب کو کھانا کھلانا ثواب ہے امیر کو نہیں، نہ بھوکے کو. شاہ صاحب جملے یہ آپ نے اپنے خطاب میں کہنا ہے جامع مسجد میں، یہ جملے ادا کرنے ہیں. کھانا کھلانا کس کو؟ بھوکے کو. لفظ کس کا ہے؟ بھوکے کا. لفظ یہ نہیں غریب بھوکا ہو کھانا کھلانا ثواب ہے، امیر بھوکا ہو کھانا کھلانا ثواب. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے کھانا کھلانا بھوکے کو، یعنی کہ میں آپ کے پیر و مرشد کا بیٹا آیا ہوا ہے ملتان سے، مجھے بھوک لگی تھی، ٹھیک ہے جناب، ہم ملتان سے آئے، صبح ناشتہ کیا، ناشتہ کر کے ہم آئے، اس کے بعد ہمیں بھوک لگی، ہم نے 4:30 بجے غالباً کھانا کھایا جناب ڈاکٹر صاحب کے گھر. تو ہم میرا ڈرائیور میں حافظ صاحب ہم بھوکے تھے تینوں لوگ جو ملتان سے آئے. ہمیں انہوں نے کھانا کھلایا تو اللہ نے ان کو اجر عطا فرمایا. اب کوئی کہے یار میں ثانی سرکار کو کھانا کھلا رہا ہوں یا کسی اور کو کھانا کھلا رہا ہوں، یہ تو ابھی جا کے اور جگہ جب بیٹھیں گے ڈبل ان کے لیے اور دسترخوان بک جائے گا، کیوں نہ ہو اس کو اٹھا کے میں کسی غریب کو کھلا دوں. اس لیے بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے. اس کی پھر کیٹیگری فضیلت بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ ایک ہمسایہ ہے آپ کا صاحب استطاعت ایک گلی میں، دوسرا ہمسایہ ہے وہ تھوڑا سا معاشی لحاظ سے کمزور ہے، معاشی لحاظ سے کمزور ہے. اب دو لوگوں کے گھر پہلے کس کے گھر آپ کھانا بھیجو گے؟ کیوں آپ وسائل ایک کو کھلانے کا رکھتے ہو.
ادھر ایک چھوڑا سا نقطے کی بات ہے، ایک کو تو آپ کس کو کھلاؤ گے؟ جس کے وسائل کم ہیں۔ نماز با جماعت پڑھ لو یا اپنی پڑھ لو، نماز کا ثواب مل جائے گا، مگر فضیلت جماعت کی زیادہ ہے۔ نماز گھر پڑھ لو اکیلے اور مسجد میں آ کے پڑھ لو، نماز کا ثواب مل جائے گا، مگر فضیلت مسجد میں آ کے زیادہ نہیں۔ ایک جماعت کے ساتھ ہے، ایک اکیلی ہے، ان دونوں کی بھی فضیلتیں بڑھ گئیں۔ ایک نماز آپ نے گھر پڑھی، دوسری نماز آپ نے اکیلے مسجد پڑھی، گھر میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا اللہ کے گھر میں؟ سوال کا جواب آپ دیں، ایسے ہی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے دادا حضور سیدنا چادر والی سرکار اتنے غیور، تو ہم خوش قسمت ہیں، ہمارا پیر غیرت مند تھا۔ ہمارا پیر کا ہاتھ اپنے مریدوں کے سامنے کبھی یوں نہیں ہوا، ہمیشہ یوں رہا ہے۔ آج جو لمحہ فکریہ ہے نا، آج دھرتی کے اندر جو چل رہا ہے کرنٹ پوزیشن میں وہ کچھ اور چل رہا ہے۔ پیروں کے ہاتھ یوں ہیں، میرے دادا کا ہاتھ یوں تھا۔ آج تک کوئی شخص، میں گارنٹی سے برملا ساتوں بر اعظموں میں کہتا ہوں، کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے چادر والی سرکار نے میرے سے 1 روپے کی بھی ڈیمانڈ کی تھی۔ کہا جی ڈبہ لے آؤ جی، انہوں نے کہا جی حضور ابھی گیا، وہ ڈیرڈے گیا، مٹھائی کا ڈبہ لیا، واپسی آ گیا اور جا کر حضور یہ آپ کا ڈبہ اور یہ بقایا، آپ نے ڈبہ بھی لے لیا۔ ڈبہ کہا جی باؤ جی یہ آپ لے جاؤ گھر اپنے بچوں کے لیے، یہ آپ ہی کے لیے منگوایا تھا جی میں نے۔ جو بقایا دینے لگا، کہا جی یہ بھی آپ لے جاؤ جی۔ اور ایک اس وقت ایک خادم تھے، وہ دیکھ رہے تھے یہ ماجرا سارا، چلے گئے۔ کہا حضور اگر آپ نے اس سے ڈبہ منگوا کر اس کو بقایا بھی دینا تھا تو کہتے ڈیر اڈے سے یہ بقایا بھی لے جانا اور ڈبہ بھی لے جانا، اس کو واپسی بلانے کا کیا مقصد تھا؟ واپسی بلانے کا کیا مقصد تھا؟ آپ نے کہا باؤ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، باؤ جی یہ بقایا میں نے رکھنا تھا، یہ بقایا میرا تھا، ڈبہ میں نے اس کو دینا تھا۔ میں نے ڈبہ اس کے لیے منگوایا تھا، بقایا میرا تھا، میں نے رکھ کر ڈبہ اس کو دینا تھا، مگر باؤ جی آپ نے غور نہیں کیا اس کا دینے کا انداز کیسا تھا۔ اس کا انداز یوں تھا، اللہ نے کبھی میرا ہاتھ کسی کے نیچے نہیں کیا۔ پتہ چلا آپ کو؟ یار پیسے میرے، میں یوں لوں یا یوں لوں؟ کوئی بقایا لے کے آئے، ایک تو جی مارکس بھی چڑھوا دیے جی گورنمنٹ نے اپنا، تو پیسے یوں لیں یا یوں، بقایا میرا بقایا ہے نا جی۔ تو آپ نے کہا کبھی اللہ نے میرا ہاتھ کسی کے آگے نہیں کیا۔ یار جو اپنا بقایا لینے میں غیور ہو، غیرت مند ہو، اس کے ہم مرید بیٹھے ہیں یار، ہم کیوں نہ خوش قسمت ہوں؟ ایسے ہے نا، باپ کی تعریف ہو بیٹا خوش ہوتا ہے، استاد کی تعریف ہو شاگرد خوش ہوتا ہے، اور جب پیر کی تعریف ہو اللہ، ایسے ہے نا تمہارے پیر کی تعریف میں کر رہا ہوں۔ حضور سیدنا چادر والی سرکار، آپ اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم دل تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ جب کوئی مرید آتا نا آپ کے پاس، مرید، تو اپنے خادموں کو کہتے حضور اس کے لیے جی 2 گدے بچھاؤ جی، اس کے لیے 2 گدے بچھاؤ جی، 2 گدے، اجی یہ نرم بسترا ہو جی، ہاتھ لگاتے پھر آپ۔ اگر کوئی نرم کم ہوتا تو خادموں کو کہتے ایک اور بچھاؤ جی، یار ایسا پیر میں نے نہیں دیکھا۔ رات کو جب پیر بھائی سو رہے ہوتے نا، پرانے خادم بتاتے ہیں آپ کمبل اڑا غلاف ان کے اوپر ڈالتے سردیوں میں، آپ دیکھتے پورے خادموں کے کمروں میں چکر لگاتے، جس کا رات کو نیند میں کمبل اتر جاتا نا، آپ کمبلیں جیسے ماں اپنے بچے کے اوپر کمبل نہیں ڈالتی،
ماں اپنے بچے کے اوپر کمبل ڈالتی ہے، ایسے کمبل چادر والی سرکار اپنے مریدوں کے اوپر ڈالا کرتے تھے. ایک مرید آ گیا اور ناز کرنے لگا کہ حضور میرا یہ کام کرو، میں جب تک روٹی نہیں کھاؤں گا، میں روٹی نہیں کھاؤں گا، میرا یہ کام کرو. تو آپ نے کہا جی بابا جی کو روٹی کھلاؤ جی. بابا جی کوئی تکڑا تھا، بابا جی نے کہا میں روٹی نہیں کھاؤں گا، میرا یہ کام کرو. اجی اللہ آپ کا کر دے گا جی کام، نہیں مجھے لکھ کر دو، مجھے لکھ کر دو، جب تک آپ مجھے لکھ کر نہیں دو کہ میرا کام ہو جائے گا میں روٹی نہیں کھاؤں گا. بابا کوئی تکڑا تھا، اب آپ کا مہمان ہو اور روٹی نہ کھائیں، آپ مچھلی کی طرح تڑپیں. تھوڑی دیر بعد اندر جائیں، بابا جی نے لنگر کھایا جی؟ کہو نہیں جی بابا جی نے لنگر نہیں کھایا. اندر جائیں پھر آئیں، اجی بابا جی کو چندرا، جب آپ زیادہ جلال میں ہوتے تھے چندرا کہتے ہیں، چندرا روٹی کھا. وہ کہتے بابا مجھے مار دو، وہ بھی کوئی تکڑا تھا، میں روٹی نہیں کھاؤں گا، پہلے مجھے لکھ کر دو. وہ جی میں کوئی یہ ہوں، میں کیسے لکھ کر دوں؟ ہم نے عرض کر دی اللہ کو، اللہ تعالیٰ مانے نہ مانے، نہیں جی آپ لکھ کر دو، آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ مانیں گے. آپ کہتے ہیں جی رات گزر گئی، 12 بج گئے، آپ نے روٹی نہیں کھائی. تھوڑی دیر بعد کہیں اجی بابا جی کو روٹی کھلاؤ جی، میں نے بھی روٹی نہیں کھائی جی، میں نے بھی ابھی تک روٹی نہیں کھائی جی، بابا کو کہو روٹی کھا. بابا کہتا جی روٹی میں مار دو، میں روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے لکھ کے دو. صبح ہو گئی، نماز کے بعد پوچھا جی بابا نے کھانا کھایا؟ کہو جی نہیں کھایا. آپ جلال میں آ گئے، بابا روٹی کہو جی میں نہیں کھاؤں گا، نہ یہاں سے جاؤں گا نہ روٹی کھاؤں گا جب تک آپ مجھے لکھ کر نہیں دو گے. اور بابا کی عمر کئی تھی، وہ چاہ رہا تھا مجھے اللہ بیٹا دے. بابا کہہ رہا تھا لکھ کے دو مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے بیٹا دے. عمر اس کی کہتے ہیں کوئی 70-80 سال کی بابا کی. تو آپ جلال میں آئے، آپ نے کہا جاؤ جی کاپی پینسل لے کے آؤ. کاپی پینسل منگوایا اور اس کے بچے کا نام لکھا، بیٹے کا بند کیا، اس کو بلایا کمرے میں، جا اللہ تجھے بیٹا دے گا نا، یہ نام رکھی. اللہ کیا فرمایا؟ جا تجھے اللہ بیٹا دے گا، ہاں بس یہ بات میری زندگی میں نہ کسی کو بتا، جب تک میں زندہ رہوں یہ بات تو کسی کو نہ بتانا، بس تو میرے ساتھ ایک وعدہ کر. بابا انہوں نے کہا حضور میں نہیں بتاؤں گا. وہ پرچی لی چلا گیا. آپ وصال فرما گئے، آپ اس دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے، زہری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہماری. وہ بابا آیا رویا، پنچایت بتاتی ہے، پرانے مرید بتاتے ہیں، اس نے بھرملا محفل عام میں یہ قصہ سنایا، یہ کرامت بتائی آپ کی. کہا یہ میرے ساتھ آج کہتے ہیں اللہ نے اس کو 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 حافظ قرآن. کہتے ہیں اس کے بیٹے نے یہ بات آ کے بتائی ہمیں. کہا جی میں چادر والی سرکار کی کرامت ہوں، میں چادر والی سرکار کی کرامت ہوں. ایسے غیور تمہارے پیر و مرشد تھے، ایسے محبت والے تمہارے پیر و مرشد تھے. یار ہم جتنا ناز کریں اللہ کا، جتنا شکر ادا کریں، اللہ تو نے ہمیں چادر والی سرکار کا در دے دیا، چادر والی سرکار کا آستانہ دے دیا. یہ کل بروز قیامت، کلو نفس ذائقۃ الموت، چھوٹی سی زندگی ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، ہم نے ابھی چھوڑ کے جانا ہے. اللہ پوچھیں گے فرشتوں میری مخلوق سے پوچھو کتنا ٹائم گزار کے آئے اس دنیا میں. کوئی کہے گا 70 سال، کوئی کہے گا 40 سال، کوئی کہے گا 50 سال، کوئی کہے گا 100 سال. اللہ کہیں گے نہ جیسے تکبیر ہوتی تھی نا، تکبیر، مؤذن اذان دیتا تھا، اس کے بعد تکبیر کہی جاتی تھی، اور تکبیر اور جماعت میں اللہ اکبر کا جو فاصلہ تھا، اتنا ٹائم تو نہیں رہ کے آیا دنیا میں. تو میرے ساتھیو آج وقت ہے ہم اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر لیں. آج وقت ہے، تمہارے پیر و مرشد کو تمہارے سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ صرف 3 چیزیں. کتنی چیزیں؟ 5 وقت کی نماز، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل، اور حق حلال کھانا. چوتھی تو ڈیمانڈ نہیں کرتے نا تمہارے پیر و مرشد. پہلے کیا تم 5 وقت کی نماز پڑھ لو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کر لو، اور حق حلال کما کر اپنے بچوں کو کھلا دو. تم سمجھ لو چادر والی سرکار کے ساتھ تم ایسے ہوں گے جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں، جیسے میری جو 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے نا، چادر والی سرکار کے ساتھ ہم ایسے جنت میں جائیں گے. بہت ایک شخص آ گیا، کہنے لگا حضور آپ اکثر فرماتے ہو میں اپنے مریدوں کو ساروں کو جنت میں لے کے چلا جاؤں گا اور ان کے دوستوں کے
دوستوں کو بھی جنت میں لے کے جاؤں گا. یعنی کہ چادر والی سرکار فرماتے تھے جو میرے مرید کا دوست ہے, جو آگے اس کا دوست ہے, اس کو بھی میں جنت میں لے کے جاؤں گا. اور تمہارے تو دوست بھی خوش قسمت ہیں, ان کے دوست بھی خوش قسمت ہیں. اللہ اکبر. کتنا ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا, تمہارے دوستوں کو پتہ نہیں ہوگا یار ان کے پیر و مرشد نے کتنا بڑی بات کہہ رکھی ہے. جی حضور کی عالم کی برکت سے, جی میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ اپنے پیر و مرشد کی برکت سے میں بات کر رہا ہوں. میں تو ان تمہارے دوستوں کو بھی جنت میں لے کے جاؤں گا, ان کا بھی خیال رکھوں گا. جی شفقت اللہ شاہ کوئٹہ کے اندر تعینات تھے, چادر والی سرکار کے مرید تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, وصال فرما گئے. خفیہ ادارے میں کام کرتے تھے. وہ مجھے بتاتے ہیں حضور میرا افسر آیا اور بڑا پریشان. کیا شاہ صاحب شفقت اللہ شاہ بڑا پریشان ہوں, یہ ہے اپنا سارا قصہ بتایا. کہتے ہیں میں نے اس کو کمرے میں بلایا, میں نے کہا مڑ جھنگ کے تھے, کیا مڑ بہ جا ٹینشن نہ لے, ایک گل دس میں نے. شفقت اللہ شاہ صاحب مجھے بتاتے ایک گل دس. میں نے کہا جی شاہ صاحب تو میرا دوست ہے یا نہیں. میں نے کہا شاہ صاحب کدھر دی گلاں کر رہے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, ہم اتنے سال ڈیوٹی پہ کٹھے ایک دوسرے کے لیے جان دیتے ہیں, ابھی آپ پوچھ رہے ہو میں آپ کا دوست ہوں یار. شاہ صاحب کہتے ہیں میں جلال میں آ گیا. میں نے کہا یار دوستی کو چھوڑ, تو یہ بتا تو میرے سے سچی محبت کرتا ہے, تو میرا سچا دوست ہے. انہوں نے کہا جی شاہ صاحب میں آپ کا سچا دوست ہوں. انہوں نے کہا جا کل تیرا کام ہو جائے گا. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو بھرملا کہہ دیا, جا تیرا کام ہو جائے گا. وہ چلا گیا, میں ڈروں. میں نے کہا اللہ چادر والی سرکار آپ کے نام پر میں نے اس کو کہہ دیا, کیوں میں نے یہ بات سنی ہوئی تھی آپ ہمارے دوستوں کا بھی خیال رکھتے ہو. یہ تو میرا دوست ہے نا, پہلا رشتہ ہے نا, اس کا دوست نہیں ہے, یہ فرسٹ رشتہ ہے, میرا دوست ہے. اگر یہ اس کا بھی دوست ہوتا تو آپ نے یہ دعویٰ کیا ہوا میں خیال رکھتا ہوں, حضور مدد فرمانا. کہتا ہے جی صبح ہوئی, اللہ نے اس کو کامیابی دی اور مٹھائی کا ڈبہ لے کے دور سے آ رہا ہے, شاہ صاحب مبارک ہو میرا کام ہو گیا. کہتا ہے مجھے اس نے گلے سے جھپی لگائی اور میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں شاہ صاحب یار ایک بات بتاؤ, آپ نے رات کو اتنے دعوے سے اتنے پکے مضبوطی سے یہ بات کیسے کہی تھی یار, یہ بات میں سننا چاہتا ہوں. شاہ صاحب آپ نے کوئی میری سفارش کی ہے افسر کو, آپ کا کوئی افسر جاننے والا تھا, آپ کا کوئی وہ جاننے والا تھا, آپ نے کو لگتا ہے کوئی شفاعت نے کہا میں جتھے سفارش کروائی تو نہیں پہنچ سکتا. شاہ صاحب کہنے لگے او بھائی, انہوں نے کہا نہیں شاہ صاحب مجھے بتاؤ آپ نے اتنی وثوق سے اور دعوے سے یہ بات کیسے کہی. وہ کہنے لگا اب سن میری بات. شاہ صاحب نے کہا میرے پیر و مرشد کا یہ فرمان تھا, میرے پیر و مرشد کا یہ فرمان تھا, میں اپنے مریدوں کے دوستوں کا بھی خیال رکھتا ہوں, اس لیے میں نے تیرے سے پوچھا تھا تو میرا سچا دوست ہے, جھوٹا تو نہیں. اگر تو سچا دوست ہے جا تیرا کل کام ہو جائے گا. تو یہ تھی تمہارے پیر و مرشد کی شان. میرے ساتھیوں تمہارے پیر و مرشد حضور سیدنا چادر والی سرکار ایک چیز کو بہت اہمیت دیتے تھے, وہ کہتے تھے پیر بھائی. کیا؟ پیڑ بھائی, پیر بھائی نہیں, پیڑ. یعنی کہ جب کسی کو پیڑ ہو نا اس کی پیڑ کے پیچھے پیر بھائی کھڑا ہو. جب کسی کو پیڑ ہو نا پیڑ, تو دائیں دیکھے بھائی نہیں, بائیں دیکھے کزن نہیں, آگے دیکھے رشتہ دار نہیں, پیچھے دیکھے کوئی نہیں, پیچھے دیکھے تو پیر بھائی کھڑا ہے. غم میں سب سے زیادہ محبت, سب سے زیادہ چاہت چادر والی سرکار اس سے کرتے ہیں جو اپنے پیر بھائی کے غم میں پیچھے پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کھڑا ہو. کر کے دیکھ لینا, کر کے دیکھ لینا, اللہ نہ اجر دے تو مجھے 3 روپے کی کال کہہ کے کہنا حضور ثانی سرکار آپ نے غلط کہا تھا. سوچنا کوئی پیر بھائی پریشان ہے, کوئی ٹینشن میں ہے, اس کا دروازہ بجاؤ کہ یار میں اس جوگا نہیں تجھے پیسے دے سکوں, میں اس جوگا نہیں تیرا ہیلپ کر سکوں, میں اس جوگا نہیں تیرا یہ جو مقصد حل کر سکوں, میں اس جوگا نہیں, مگر یار میں تیرے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوں. یار میں تجھے ایک پانی کا گلاس بھی ہیلپ نہیں کر سکتا, میں اس جوگا نہیں, مگر میرے پیر و مرشد کا فرمان ہے پیڑ بھائی,
کسی کو پیڑ ہو اور پیچھے دیکھے وہ بھائی کھڑا ہو، اس کا پیر بھائی. اور چادر والی سرکار فرماتے ہیں باؤ جی میں جنت میں خود نہیں جاؤں گا جب تک پہلا قدم وہ نہیں رکھ لے گا. میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک وہ پیر بھائی جس نے اپنے پیر بھائی کی مدد کی اور اس کی پیٹھ پیچھے کھڑا ہو گیا. پتہ یہ چلا پیر بھائی کے گھر فوتگی ہو گئی ہے، رشتہ دار بعد میں آ رہے ہیں، پیر بھائی پہلے اکٹھے ہیں. پتہ چلا پیر بھائی کو کوئی دکھ ہے، ہسپتال میں داخل ہے، بیماری ہے، بھائی رشتہ دار بعد میں آ رہے ہیں، ہسپتال میں پہلے پیر بھائی پہنچے ہوئے ہیں. تو یاد رکھنا آج سی سی ٹی وی کیمرے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ہم. وہ امریکہ بیٹھ کر اگر فیس بک میں جو انٹرنیٹ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے ہوں گے 10,000 کلومیٹر بعد بیٹھ کر وہ ادھر سے بولے، 1 سیکنڈ میں ہمیں آواز آ جائے، اس کی تصویر ادھر جائے اور اس کی تصویر ادھر آئے، انٹرنیٹ پر ہم یقین کر سکتے ہیں، اللہ کے ولی پر نہیں کر سکتے. ٹیلی فون اٹھائیں 10,000 کلومیٹر امریکہ، اس کی تصویریں ادھر، ایسا لگتا ہے جیسے ہم اکٹھے ہیں، ایک کمرہ ادھر ہے ایک کمرہ ادھر ہے، بیٹھا امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، کینیڈا میں ہے. یعنی کہ وہ بیٹھ کر ایک دم ہمیں دیکھ لیں اور چادر والی سرکار ملتان سے بیٹھ کر ہمیں لدھڑ میں نہیں دیکھ سکتے. میرا ڈرائیور ابھی بتا رہا تھا، ملک ریاض ادھر شاید بیٹھا ہو، ملک ریاض صاحب، ملک صاحب بیٹھے ہو. میرا ڈرائیور ابھی بتا رہا تھا گاڑی ہم گئی، گاڑی ملک صاحب بیٹھ جاؤ جی، گاڑی گئی تو میں نے پوچھا ملک صاحب یہ جو گاڑی جو گئی ہے یہ اس کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے 10 منٹ مجھے بریف کیا. انہوں نے کہا حضور یہ جیمر ہیں. جیمر کیا ہے حضور؟ یہ جیمر ہیں حضور. یہ جیمر اتنے طاقتور ہیں، یہ ساتھ اگر گاڑی اس کی ہم کوئی اوورٹیک کریں گے نا، ان کو تنگ کریں گے، یہ اندر سے بٹن کلک کریں گے، ہماری گاڑی کو جیم کر دیں گے. پھر ہمارا ان کے ہاتھ میں کنٹرول ختم ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں کنٹرول چلا جائے گا. وہ سپیڈ زیادہ کریں گے ہماری گاڑی زیادہ ہوگی، وہ کم کریں گے ہماری گاڑی کم ہوگی. اور حضور اگلی جو بات تھی وہ ہماری ساری اندر کی باتیں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سن رہے ہوں گے. حضور یہ جیمر ہے. میں نے کہا یار اتنی جدید. کہتا ہے حضور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگلی بات سنو، ہم جہاں رہتے ہیں نا گھر میں، ہمارے گھر کی موومنٹ بھی آرمی آفیسر سن رہے ہوتے ہیں. اتنی جدید طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری آرمی کو، ہماری ایجنسی کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے. اتنی قابل ہے حضور، پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے ہماری آرمی اور ہماری ایجنسیوں کو لوگ مانتے ہیں. یہ میرے نبی محمد رسول اللہ کی برکت ہے. ہماری ایجنسیوں کو، ہماری آرمی کو اتنا لوگ چاہتے ہیں دنیا کے اندر. کا حضور گھر بیٹھے آپ کی آواز وہ سن سکتے ہیں جی، اتنی جدید طریقے سے. میں کہتا ہوں اچھا ہمارے آرمی آفیسر ایجنسی والوں کی آلات اتنے طاقتور ہیں اور اللہ کے ولیوں کی نہیں ہو سکتے؟ ایک جدید طریقے سے آلہ، 7 گاڑی، اگلی گاڑی 100 میٹر دور جا رہی ہے اور 100 میٹر پچھلی گاڑی کی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر باتیں سن لیں. اللہ کا ولی چادر والی سرکار ملتان بیٹھ کر ہم لدڑ والوں کی باتیں نہیں سن رہے ہوں گے؟ یہ تھی تمہارے چادر والی سرکار کی شان. اب وہ جو میں نے یہ جو ماحول بنایا ہے نا، وہ اصل بات کرنے کے لیے بنایا ہے. مرید نے کہا حضور آپ دوستوں کے دوستوں کو بھی جنت میں لے جاتے ہو، تو اتنے دوست آپ کیسے جنت میں لے کے جاؤ گے حضور؟ تو آپ نا نسوار شریف نا آپ کی عادت تھی، وہ ہلکی سی سونگا کرتے تھے، آپ کی عادت مبارک تھی. آپ نے وہ ڈبی نکالی اور اس کو پکڑا دی اور اس میں کہتا ہے وہ دیکھتا ہے چھوٹے چھوٹے کروڑوں لاکھوں چھوٹے چھوٹے سر نا مجھے نظر آ رہے ہیں. وہ واپسی پہ آپ نے جیب میں ڈالی، اٹھ کے چلے گا اتنے کو تو ہم ایسے لے جائیں گے جی، اتنے کو تو جی ہم ایسے لے جائیں گے جی. وہ قدموں میں گر پڑا، وہ قدموں پہ گر پڑا. میرے ساتھیوں یہ تھی اللہ کی ولی. یہ کیوں ملا؟ آپ کبھی ریسرچ کرو یہ چادر والی سرکار کو اللہ نے ایسا مقام کیوں دیا. اصل بات یہ ہے نا، ان کو کیوں ایسا مقام ملا؟ انہوں نے صبح شام اس کو راضی کیا. صبح اپنی انا، اپنی میں، اپنا تکبر، اپنی ہر چیز کو فنا کر کر
اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دیا. جب اس کے آگے جھکا دیا تو پھر لوگ مکھیوں کی طرح، شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ارد گرد بنانے لگے. چادر والی سرکار جہاں جاتے ہجوم لگ جاتا، جہاں ٹھہرتے ہجوم لگ جاتا، جہاں بیٹھتے ہجوم لگ جاتا، جہاں چلتے ہجوم لگ جاتا، جہاں آتے لوگ اکٹھے ہو جاتے آ کے. تو یہ کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت تھی. ہم ان کے مرید ہیں یا نہیں؟ اگر ہم بھی ان کی تعلیمات پہ عمل کر لیں، ہم بھی ان کو یاد کر لیں، ان کی جو میں نے تعلیمات بتائی وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل، اور کیا؟ حق حلال اپنے بچوں کو کھلانا. یہ 3 کام کر کے آپ دیکھ لو تو چادر والی سرکار ڈیلی آپ کو زیارتیں نہ کروائیں تو مجھے پکڑ لینا. چادر والی سرکار ڈیلی آپ کو زیارتیں نہ، آپ اتنے خوش قسمت ہو، اتنے خوش قسمت ہو. اللہ کے ولیوں کے لڑ لگے ہوئے ہیں. جتنے بھی پیر والے یہاں بیٹھے ہیں نا، اپنے اپنے پیر و مرشد والے، آپ لوگ خوش قسمت ہو. آپ لوگ اتنے خوش قسمت ہو یار. ہم ولیوں کے لڑ لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کس کے؟ ولیوں کے. جتنے بھی چادر والی سرکار کے مریدوں کے علاوہ بھی کوئی سلسلے والا بیٹھا ہوگا وہ خوش قسمت ہے. وہ کس کے لڑ لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کے. اللہ کے ولیوں کے ماننے والے کو یہ جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمیں نہ لے جائیں. یہ جنت میں قدم نہیں رکھیں گے. یہ اتنے غیور اور غیرت مند لوگ ہیں. کیا خیال ہے جناب؟ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جنت میں جب تک قدم نہیں رکھیں گے جب تک ہمیں آگے جنت میں جاتا ہوا نہ دیکھ لیں. میرے ساتھیوں، جنت کوئی عام جگہ نہیں ہوگی، کوئی عام جگہ نہیں ہے. جنت کوئی مذاق نہیں ہے. 7 دفعہ دنیا کو بیچ دیا جائے، 7 دفعہ پوری دنیا، خالی تمہارے لدھڑ نہیں، سانگلا نہیں، پوری دنیا کو 7 مرتبہ بیچ دیا جائے، جنت میں ایک کمرہ تیار نہیں ہو سکتا. اللہ یار، بہت جلد جو ہم جانے والے ہیں، اگر جنت کا ایک نظارہ دکھا دے اللہ ہمیں، ہم روٹی کھانا چھوڑ دیں، ہم کہیں جو روٹی ہم کھا رہے ہیں نا یہ بھی ٹائم ضائع ہے، اس کے بدلے بھی ہم اللہ کی عبادت کر لیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، جو بہت جلد ہمیں انعام ملنے والے ہیں. یار یہ دنیا، ہم پچھتائیں گے، کہیں گے کاش ہائے ہم دنیا میں عبادت اور زیادہ کر لیتے. جنت اتنی خوبصورت ہے. اس لیے میرے ساتھیوں، اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات پہ اور زیادہ عمل کرو، اور زیادہ اپنے پیر و مرشد سے محبت کرو. دیکھنا بہت جلد جب روزے محشر کے اندر ہمارے چادر والی سرکار سفید چادر پہن کے کھڑے ہوں گے نا، اور ہم ان کی شامیانے کے اندر کھڑے ہوں گے، ہم کہیں گے یار ہم واقعی خوش قسمت ہیں. جو پھر پروٹوکول سے ہم جنت میں جائیں گے نا، جنت کے تمام دروازے ہمیں پکاریں گے، اے چادر والی سرکار کے چاہنے والوں ہمارے اندر سے گزر کے آؤ. اے چادر والی سرکار کے چاہنے والوں ہمارے اندر سے گزرو، یہ سعادت ہمیں بخشو، یہ سعادت ہمیں بخشو. اتنی بڑی تمہارے پیر و مرشد کی شان ہے، اتنی بڑی تمہارے پیر و مرشد کی شان ہے. آپ نے ہر سنت اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی ادا کی. ایک سنت بھی ایسی نہیں ہے. لوگ بتاتے ہیں حضور، جو ہم نے حضور کو سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، ایک سنت بھی آپ نے ترک نہیں کی اپنے نبی محمد رسول اللہ کی. اور میرے آقا، میرے مولا بہت آپ سے شفقت فرماتے تھے، بہت محبت فرماتے. تو آپ ان کے پیروکار ہو، ان کے مریدین ہو. بس آخری جملوں میں آپ لوگوں کو اتنا کہوں گا، چادر والی سرکار کا عرس چھٹا بھی آئے گا، 7واں بھی آئے گا، مگر ہمارا جذبہ بڑھنا چاہیے، گھٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم بیٹھے ہیں، ہم کہیں یار ہمارے پیر و مرشد ڈیمانڈ ہی 3 کر رہے ہیں، چھوٹی سی ڈیمانڈیں ہیں، 5 وقت کی نماز، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور حق حلال کھانا. ایسا ہے نا جی؟ یہ ڈیمانڈ ہے اپنے ہمارے پیر و مرشد کی. باقی جو مرضی کرتے پھرو، چادر والی سرکار کا شفقت کا ہاتھ تمہارے سر پر ہے. کبھی پکارنا، کبھی تکلیف میں پکارنا، اکیلے بیٹھ کے پکارنا، نہ تشریف لائیں تو 3 روپے کی کال کر کے مجھے کہنا حضور میں نے پکارا تھا پیر و مرشد کو، تشریف نہیں لائے. وہ ایسے تشریف لائیں گے، ایسے تشریف لائیں گے، ابھی تمہاری آہ نکل رہی ہوگی، تمہاری آہ نکلنے سے پہلے وہ تمہارے پاس تشریف لے آئیں گے، بشرط
ان کو اگر راضی کرو گے، اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھنا وہ مرید ہی نہیں جو اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا. وہ یار یہ دکھ سکھ بادشاہوں کا بھی گزر جاتا ہے، غریبوں کا بھی گزر جاتا ہے، مگر اصل محنت ہم نے اس دنیا میں آخرت کی کرنی ہے، آخرت کی کرنی ہے. ہمسایوں سے محبت کرنا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. آج کیا، میں آپ کو چھوٹا سا فارمولہ بتاؤں. آپ دیکھو، ایک غریب ہمارا ہمسایہ ہے، غریب شاہ جی، غریب ہمارا ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، غریب علاقے میں رہتا ہے. آپ ایسا کرو، اس کے گھر دروازہ بجاؤ کہ السلام علیکم، میں چوتھے مکان میرا ہے، کہ کون سا آپ کے ساتھ والا چوتھا مکان میرا ہے، کوئی تھوڑا سا نمک مل جائے گا، نمک مل جائے گا؟ وہ کہے گا ہاں مل جائے گا. جی تھوڑا سا دے دو جی، 1 چمچ نمک کا، نمک لے آؤ جا کے. دیکھو یار یہ غریب ہے، نمک لے آیا. پھر دوسرے دن پہنچ جاؤ، السلام علیکم، 1 عدد پیاز مل جائے گا؟ پیاز ایک چاہیے بس، ہمارے 1 ہانڈی کا پیاز ہے، کم ہے. ہاں جی مل جائے گا جی، یہ لو جی. اب اس کا جھاکا کھل جائے گا. تھوڑے دن بعد کوئی اچھے سا کھانا بنا کر کوئی 2 کلو پیاز یا 1 کلو ٹماٹر ان کے گھر بھیج دو گے، یا ذرا تبرک خیال رکھ لو. وہ جب لیتے ہوئے نا، اس کی بیبیاں ان کو اس سے کمتری نہیں ہوگی. وہ کہیں گے یار انہوں نے ہمارے گھر 3 دن پہلے منگوایا تھا. طریقہ کتنا پیارا ہے. کسی غریب کو انداز کو دینے کا ہمارا طریقہ کیا، پہلے ہم اس سے لیتے ہیں. جناب کچھ مل جائے گا؟ ہاں جی ہاں مل جائے گا جی، مل جائے گا. وہ ثانی سرکار نے منگوایا، یہ ثانی سرکار کے گھر سے، ثانی سرکار کی فیملی نے، ثانی سرکار کے گھر سے جی 1 پیاز مل جائے گا. دوسرے دن ہم اس کو 1 من پیاز بھیج دینا، وہ دل کھول کے لے گا. بھائی انہوں نے پہلے ہمارے گھر سے منگوایا تھا نا. یا ایک چمچ نمک کا مل جائے گا، ایک کوئی روٹی مل جائے گی، 1 عدد روٹی. تب پھر ہم اس کو کھانا بھجوائیں گے نا، وہ تبادلہ ہو جائے گا. کتنا پیارے انداز ہیں. ساتھ امیر کا گھر ہے، ساتھ ہی غریب کا گھر ہے. اب غریب کبھی بھی اس کی کنڈی کھڑکا کے کوئی چیز نہیں منگوائے گا. اگر 1 دفعہ امیر اس کی کنڈی کھڑکا کے مارے، وہ دل کھول کے دے گا. وہ کہے گا میرے لیے آج بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی، کر کے دیکھنا، کبھی عمل کر کے دیکھنا. ساتھ دیکھنا کوئی گلی میں جناب 1 چمچ گھی کا مل جائے گا، بس تھوڑی سی کٹوری کا. وہ کہے ہاں مل جائے گا. کل کو 2 کلو گھی لے کر 2 پیکٹ بھجوا دینا، 1 کلو گوشت بھجوا دینا، 2 کلو پیاز بھجوا دینا. میرا خیال ہے میرا جو رب بیٹھا ہے نا، وہ کہے گا اے فرشتو، رزق کتنا ہے اس کی نصیب میں نے جو لکھا ہوا ہے، اللہ اتنا بڑھا دو. اللہ تو نے کہا ہوا اتنا ہی دینا ہے، وہ میرا ہے نا، بڑھاؤ. یار محنت میں رزق نہیں ہے، یاد رکھنا محنت میں رزق نہیں ہے. مزدور صبح 6 بجے 8 بجے تغاری اٹھاتا ہے، شام 5 بجے تک وہ کنٹینیو محنت کرتا ہے. محنت میں پیسہ نہیں ہے. یاد رکھنا، میں 12 سال ہو گئے کہتے محنت میں پیسہ نہیں ہے. اپنی ادائیں ایسی پیدا کرو اللہ مجبور ہو جائے دینے میں. اپنی ادائیں ایسی بناؤ، اپنا اخلاق ایسا بناؤ، اپنے طریقہ کار ایسے بناؤ. غریبوں پہ، اپنے ہمسایوں پہ ایسی شفقت کرو، کہو یار یہ میرے بچے ہیں، یہ ان کے بچے ہمارے بچے ہیں. اللہ مجھے رزق دے، میں ½ کلو گوشت میرے گھر پکتا ہے، اللہ مجھے برکت دے، میں ڈیلی 1 کلو پکاؤں. ½ کلو تو میرے گھر کی کیپیسٹی ضرورت ہے، اور ½ کلو میں 2-3 گھروں کا باندھ دوں. تو اللہ کہے گا اچھا یہ جذبہ رکھ کے تو دیکھو. پھر اللہ مدد اتارتا ہے یا نہیں. جنگ بدر کی طرح مدینے سے نکلو تو صحیح، جنگ بدر کی طرح مدینے سے نکلو تو صحیح. دیکھو پھر فرشتوں کی فوج اترتی ہے یا نہیں اترتی. دیکھو پھر اللہ کی رحمت اترتی ہے یا نہیں اترتی. آج تو جی ہم ہمسایوں کو یقین کرو 1000 حمد سلام نہیں کرتے. ہم تو جب اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں نا جی، لسٹ ہی چودھری سے شروع کرتے ہیں. چودھری غلام حسین دا نام لکھ لیا ہے، پیر صاحب دا نام لکھ لیا ہے، فلانے دا نام لکھ لیا ہے، جو بچے گچے ہم جیسے ہیں چہری نادا ہی لکھ لو جی. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ الٹ کر دو، شروع کر دو. جب بھی اپنے بچے کی شادی کرو، یار میری بات سنو، بس آخری بات،
جب بھی تم کوئی فنکشن کرو، آپ کو یار میں ڈاکٹر صاحب کی پوسٹیں میں دیکھتا رہتا ہوں، پیزے چل رہے ہیں، وہ مزے، بوتلیں، پیپسیاں دے، فلانے چیزاں دے، ڈاکٹر صاحب کہیں یار آج الٹ کرتے ہیں، آج نہ غلام حسین کو بلانا ہے، نہ بچوں کو بلانا ہے، نہ آج دیکھنا یار میرے سلسلے میں غریب کون سے لوگ ہیں. میں 5 ایک پیزا ہے نا، 6 لوگوں کی کیپیسٹی ہے پیزا کھانے کی، آج میں نے ان کو بلانا ہے جو کبھی پیزے کی دکان کے آگے گزر کر اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. یار کہاں 1000 روپیہ آئے گا؟ کھانا تو دور کی بات، پیزے کی دکان کو شرم سے دیکھ کر وہ بھی اپنے بچوں کا منہ موڑ لیتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ نہ کر دے. وہ تو اس ٹائم اپنے بچوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر جب تکے کباب بن رہے ہوتے ہیں نا شام کو، اس علاقے سے نہیں گزرتے کہیں میرا بچہ ڈیمانڈ نہ کرتے بابا ایک پلیٹ ٹکوں کی کھانی ہے. یہ حقیقت ہے. یہ میں کئی بر اعظموں میں گیا، کئی ملکوں میں گیا، یہ حقیقت ہے. چٹنیوں کے ساتھ بھی آج بھی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، لوگ روٹی کھا رہے ہیں جی. ہاں جی ہاں جی، 3000 روپے پہ مہینے پہ آج بھی ملازمت کر رہے ہیں لوگ. تو جب ڈاکٹر صاحب کا ایک مثال دے رہا ہوں نا جی، میں جب وہاں گا نا چادر والی سرکار کہیں گے اللہ بھائی یہ سارے یہ لکھ لو، اس کی بات، یہ بات اس کی لکھ لو، ان کے اندر سے دعا نکلے گی. میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، گوشت کھلانے والے کو کیا قدر گوشت کی، گوشت کھانے والے کو کیا قدر گوشت کی. میرے دادا جی کے پاس بادشاہ وہ آگے نواب آف بہاولپور، دال پکی ہوئی تھی، آپ نے وہی دال اٹھائی نواب صاحب کے آگے رکھ دی. نواب صاحب نے دال کھائی اور ڈالی، کھائی اور ڈالی. نواب صاحب نے کہا حضور یہ کس نے باورچی نے بنائی ہے؟ حضور ایسا کھانا تو میں نے نہیں کھایا. کہو نواب صاحب آپ نے دال پہلی دفعہ کھائی ہے جی، اس لیے آپ کو پسند ہے جی. نواب صاحب بڑے حیران ہوئے. کہا نواب صاحب ہمارے بنانے میں کوئی وہ نہیں ہے جی، یہ دال آپ نے غالباً پہلی دفعہ کھائی ہے جی، آپ کو ڈش اس لیے مزہ دے رہی ہے جی. اور جو گوشت کھانے والا ہو اس کو کیا مزہ گوشت کا، جس نے 10 دفعہ گوشت کھایا ہو، جس نے سال میں گوشت کھایا ہو، اس کے آگے گوشت رکھ دو، مزہ تو اس کا ہے نا. تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو اور تم امیروں کو بلاتے ہو 200 کے بندے کے فنکشن کے لیے، 300 بندے کے فنکشن کے لیے، اور 295 ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلی گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے پھر کیڑے نکالے، نہیں گوشت گلا ہوا نہیں تھی، نمک زیادہ سی یا نان ٹھنڈے سن، مزہ نہیں آیا یار، فلانا انج کر لیندہ یار انج ہو جاتا یار، چاول تھوڑے سے سخت دے سن. یہ حقیقت ہے، ڈیلی ہم بھکتتے ہیں، سنتے ہیں چہمگوئیاں لوگوں کی، چہمگوئیاں لوگوں کی سنتے ہیں. اگر کسی غریب کو بٹھا دو نا وہ جھولی اٹھائے گا، اللہ اللہ اس کی بچی کو آباد رکھی، اللہ اس کی بچی کو آباد رکھی، یہ برات میں بیٹھے ہیں اللہ اس کی عزت رکھی، اللہ اس کی عزت رکھی، اللہ اس کی جو بہو آ رہی ہے نا ولیمے پہ بیٹھے ہیں اپنے دوست کے، اللہ اس کی جو بہو آئے اس کے لیے برکت والی بن کے آئے، اللہ اس کی جو بچی جائے برکت والی بن کے جائے. جو امیر بیٹھے ہیں وہ تو تنقید میں 2 گھنٹے گزار دیں گے، غریب جھولی اٹھاتا رہے گا. بلا کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو، کوئی فنکشن ایسا ارینج کر کے دیکھو. آپ کرو یار آج میں نے اپنی بچے کی برتھ ڈے کرنی ہے یا ولیمہ کرنا ہے یا برات کرنی ہے، کسی امیر کو نہیں بلانا، ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، سارے رشتہ دار غریب ہوں گے، سارے دوست غریب ہوں گے، سارے علاقے والے غریب ہوں گے، دیکھنا پھر وہ کامیاب فنکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی میرے پاس آ جائے کہ میں اپنی بچی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، میں کہوں یاد رکھیں جب لسٹ بنائی نا بچی کی برات کے لیے رشتہ داروں کی، تو غریب سے شروع کریں، امیر پہ ختم کریں. تو امیر سے شروع کرتا ہے اور امیر پہ ختم کرتا ہے. تو دیکھ تیری بچی اگر اپنے سسرال جا کر خوش نہ ہو تو مجھے جوتے پکڑ کے ماری. اپنے بیٹے کا ولیمہ کری، اپنے بیٹے کے ولیمے میں سارے غریب رشتہ دار بلا، سارے غریب دوست بلا. اگر جو بہو تو لے کے آ رہا ہے نا اپنی بیٹی کی بیگم بنا کے گھر، وہ باعث برکت تیرے لیے نہ بن جائے، مجھے پکڑ لی. وہ تیری گھر والوں کی خدمت نہ کرے، مجھے پکڑ لی. یہ بیٹے چھوٹے چھوٹے فارمولے ہیں، چھوٹی چھوٹی تانے بانے ہیں. اگر ان تانے بانوں کو تم ملانا جان جاؤ تو گھروں میں سکون آ جائے گا.
سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ ایک فنکشن کر کے دیکھ لینا، ایک فنکشن ٹھیک ہے، اس میں مشکلیں آئیں گی، رشتہ دار گھر والے تنقید کریں گے، نہیں کیا کر رہے ہو، بعد میں بڑے بڑے لوگ بھی تنقید کریں گے، یار مجھے نہیں بلایا، یار ہمارے پیر و مرشد آئے تھے، ہم نے کئی فنکشن ایسے کیے، میں نے کہا چلو ایک فنکشن اپنے پیر و مرشد کا کہنا میں مان لیتے ہیں، کوئی فنکشن ہم نے ایسے کیے، کوئی فنکشن میں چودھریوں کو بلایا، پڈیروں کو بلایا، ملکوں کو بلایا، فلاں نے اپنے خاندان کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، آج میں نے کہا سارے خاندان کے غریب بلا کے دیکھ لے، دوستوں میں سارے غریب بلا کے دیکھ لے، علاقے میں سارے غریب بلا کے دیکھ لے، تو دیکھنا ان غریبوں کی جب دعا عرش تک جائے گی نا تو اللہ تمہارے مقدر بدل دیں گے جی۔ میں دعوت کرتا ہوں نا، دعوت جب میں اپنے گھر دعوت کرتا ہوں، میرے گھر دعوت ہوتے ہیں سارے رشکے پہ آنے والے، سائیکلوں پہ آنے والے اور پھٹی جرسی موٹر سائیکلوں پہ آنے والے، کبھی کوئی دعوت دیکھ لے نا، سب ایسے ہوں گے جو بےچارے اپنی سواریاں نہیں ہوں گی، اور ایک دفعہ ایک چودھری نے دیکھ لی ثانی سرکار دعوت کر رہے ہیں اور مجھے نہیں بلایا، کہ حضور آپ نے مجھے نہیں بلایا، میں نے کہا بھائی تو ناراض ہو، تو ایک ہی حل ہے نا تیرا، ناراض ہونا، تو ناراض ہو، تیرا حق بنتا ہے ناراض ہونا، بھائی میں 10 بندوں کو پھڑتا تھا، اور 10 کے 10 میں نے اپنے مرید غریب بلائے، اپنے رشتہ دار غریب بلائے، میں نہ امیر مریدوں کے ساتھ زیادہ دعا سلام رکھتا، نہ امیر رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ دعا سلام رکھتا، نہ امیر اپنے ہمسایوں کے ساتھ دعا سلام رکھتا، میں سلام ہی نہیں کرتا امیروں کے ساتھ، میں وہ سلام کریں گے تو تعلقات رکھنا پڑے گا، کیوں غریبوں سے سلام کرو، اس کی دعا عرش تک جائے گی، اس کی دعا عرش تک جائے گی۔ امیروں کو بلاؤ گے وہ تنقید کریں گے، غریبوں کو بلاؤ گے وہ دعا دیں گے، یہ میرا فارمولہ ایک دفعہ تو زندگی میں کرو گے یا نہیں، ایک دفعہ اپنی بیگم کے ساتھ کوئی مشورہ کرنا، کوئی دعوت ہو نا، کہو اے بچوں کی ماں دعوت کر رہے ہیں مگر الٹ کام کرتے ہیں، آج کسی کو نہیں بلانا، بتا اپنے رشتہ داروں میں غریب کون ہے، تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھ، میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھتا ہوں، پھرتے ہیں 4 لوگوں کو بلانے کی، 2 کو تو بلا، 2 کو میں بلاتا ہوں، 2 گھر والوں کو تو بلا، 2 کو میں بلاتا ہوں، دیکھنا جب وہ گھر سے آئیں گے اور جائیں گے مصیبتیں لے کے جائیں گے، ایسے ہو جاؤ گے تم جیسے سکون میں، جب امیروں کے لیے دسترخوان لگاؤ گے تو اس میں تمہیں ٹینشن زیادہ ہوگی، جب غریبوں کے لیے دسترخوان لگاؤ گے وہ دعائیں زیادہ ہوں گی، ایک بندہ اس پنڈال میں زیادہ نہیں، ایک بندہ اس پنڈال میں نیت کر لے گا نا تو میری 1-1.5 گھنٹہ بیان کرنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مال میں، تمہاری جان میں، تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر لدھڑ شریف کے تمام جانے والوں کا جس نے انہیں اس مال میں اس مبارک میں حصہ ملایا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور سیدنا چادر والی سرکار کا سایہ قیامت تک ہماری نسل پہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم ان کے قیامت تک پیروکار رہیں، اللہ تعالیٰ ہم قیامت کے بعد بھی ان کے ساتھ، ان کے قدموں کے ساتھ جنت میں جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر نقش قدم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساؤنڈ والے بھائی کا، مووی بنانے والے بھائی کا، اللہ ان کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ہمارے شاہ صاحب تشریف لائے سردی میں اتنی دور سے، اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کا آنا قبول کرے۔ سانگلہ شریف سے چوئی صاحب آئے، علامہ صاحب آئے، اور جتنے بھی باؤ جی ہمارے تشریف لائے، اور جتنے بھی فیصل آباد سے خالد بادشاہ صاحب تشریف لائے، اور دور دور، یہ آپ کی محبت ہے نا لدھڑ والوں کو، سانگلے والے بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، باؤ جی بھی آ گئے، شاہ صاحب بھی آ گئے، خالد صاحب بھی آ گئے، یہ آپ کی محبت ہے نا جی، آپ کی لدھڑ نے تو دیکھو یہ پیر بھائی کٹھے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں جی پھر قسمت یا نصیب۔ آج ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آج وہ قیامت تک پھر ہم ملاقات نہیں کر سکتے، مرنے دم تک ان سے، وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ محبت ہے، اللہ ایسی محبتیں قائم و دائم رکھے جو پیر بھائیوں کو آپس میں ملوا دیتی ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟
پیر بھائی آپس میں ملنا، بس یاد رکھنا یار ایک دن ہم نے بھی جانا ہوگا، ادھر ہماری اولادیں بیٹھی ہوں گی، ان کی اولادیں بیٹھی ہوں گی، آپ کی اولادیں سامنے بیٹھی ہوں گی، سلسلہ قیامت تک چلنا ہے، مگر یہ وقت ہمارے پاس قیمتی ہے. کیا خیال ہے جی؟ یہ وقت ہمارے پاس قیمتی ہے، اس لیے اور زیادہ میں جہاں بھی جاتا ہوں ایک بات کہہ کے آتا ہوں، یار پیر بھائی کے پیچھے کھڑا ہونا سیکھو، اس کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھو، اس کی مدد کرنا سیکھو. دیکھو پھر تمہارے پیر و مرشد تمہاری کیسی مدد کرتے ہیں، کیسے تمہارے پیر و مرشد اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، کسی کوئی کمی نہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ لوگ اشد حب للہ، اللہ نے ان کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے پکی، اللہ ان کی باتیں نہیں موڑتے. اللہ کہتے ہیں جی اے بندے تو نے میرے ہر کہنے پہ عمل کیا، اب تو جو کہے گا وہ میں کرتا چلا جاؤں گا. بس بیٹے ایک بات یاد رکھنا، اس جامعہ مسجد کو جتنے بھی لدڑ والے بیٹھے ہیں بھولنا نہیں. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ سب کا گھر ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ یہ سب کا گھر ہے، اس میں تعاون کرتے رہنا، آپس میں اتفاق کو قائم دائم رکھنا. اگر کوئی گلی میں لڑ پڑے، کوئی علاقے میں لڑ پڑے تو معزز سب چلے جاؤ، یار یہ لڑائی اس کی نہیں، یہ لڑائی میری ہے، صلح ہم نے کروانی ہے. آج صلح کروانے والے ختم ہو گئے یار. میں اکثر کہا کرتا ہوں لڑائیاں کیوں بڑھ گئیں؟ صلح کروانے والے ختم ہو گئے، آپس میں بٹھانے والے ختم ہو گئے. نہیں تو کوئی یار بڑے بڑے خاندان لڑ پڑتے ہیں، بڑے بڑے لوگ لڑ پڑتے ہیں، مگر آپس میں ملوانے والے ہو نا. اب کوئی لڑ پڑے گلی میں، چار بندے جائیں اس کو پکڑے، تیری ایسی کی چھڑ اسی تیرے میں معافی مانگنے ہیں، چل یار صلح ہو جائے یا نہیں ہو جائے. کوئی کہ ہمانو سانو کی، ہمیں کیا پڑوا. تو بیٹے کوئی بچے لڑ پڑے، بڑوں لڑائی میں نہیں گھسنا چاہیے. اب چھوٹے چھوٹے بچے لڑ پڑے، پتہ چلے بچے لڑ پڑے بڑے لڑائیوں میں گھس گئے، ایک بچے کو اپنے پہ لگاؤ، ایک اس کو لگاؤ، چلو رفع دفع. بچے سانجے ہیں نا جی، بیٹیاں سانجی ہیں، بچے سانجے ہیں، علاقہ سانجا ہے، گلیاں سانجی ہیں، سب اللہ کی ہے. میں اکثر اتنی پیاری بات کہا کرتا ہوں جی، اتنی پیاری بات کہا کرتا ہوں، یہ زمین یہ دھرتی ہماری ہے ہی نہیں، یہ جانوروں کی ہے، بلیوں کی ہے، کتوں کی ہے، شیروں کی ہے، گیدڑوں کی ہے. ہم ان کی سرزمین پر رہ کر انہی پہ ظلم کرتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. ہم تو عرش کے لوگ تھے نا، اشرف المخلوقات. ہمارے بابا آدم کہاں رہتے تھے؟ زمین پر. زمین پہ تو اتارے گئے تھے نا. اصل کہاں تھے ہمارے بابا؟ جنت کے. ہم تو جنت کے لوگ ہیں یار. ہم تو زمین پہ عارضی طور پہ مہمان آئے تھے، اتفاقاً آئے اور زمین پہ رہ کر ہم نے ہنگامے شروع کر دیے. یار اس زمین پہ رہ کر زمین پہ چلنا بھی ادب سے. یہ زمین پر ہم مہمان ہیں. ہم نے تو زمین کو اپنا سمجھ لیا، یہ ہماری، وہ تیری ایسے. ہم نے تو یقین کرو ایسا افراتفری مچا دی، نہ پیروں کا گھر محفوظ، نہ ولیوں کا گھر محفوظ، نہ چودھریوں کا گھر محفوظ، نہ انسان. میں کہتا ہوں یار یہ قیامت کی نشانی ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں نا تو دل مرجھا جاتا ہے. میں کہتا ہوں یار جو میرے نبی فرما گئے تھے نا 1400 سال پہلے، اس کے عملی جامے دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے. تو بیٹے یاد رکھنا، ہمسایوں کے ساتھ تعلق کو قائم دائم رکھنا. سمجھو یہ گلی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہم پورے خاندان والے ہیں. ایسا ہے جی کر صاحب؟ یہ جو گلی کے اندر 20-25 گھر ہوتے ہیں نا، سمجھو یہ پوری ایک چین ہے. اگر ایک کو تکلیف ہو سارے اس کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، سارے فرشتے اتر آئیں گے اس کی مدد کو. ایک میت ہو جائے سارے اپنے دروازے کھول دے بیٹھ گئے، بھئی یہ ہمارے گھر میت ہوئی ہے. کسی کی خوشی آئے تو سمجھو یار اس کی برات نہیں، ہماری برات آئی ہے، ہمارے گھر آئی ہے یہ برات. تو اللہ کہے گا فرشتوں اترو اس بستی پہ، اپنی برکت عطا فرماؤ، میری برکتیں ایسی پھیلا دو یہ رج جائے بستی، یہ بستی رج جائے. آج تو ہم کوڑا اٹھا کر ہمسائے کے گھر میں پھینک دیتے ہیں. ساتھ ہم گند اٹھاتے ہیں ہمسائے کے دروازے پہ پھینک دیا. ہم ہمسائے کے دروازے کے آگے اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، موٹر سائیکل کھڑی کر دیتے ہیں. ہم پہلے ہوتا تھا ہمسایوں کی بیبیاں نکلتی، نوجوان اپنی آنکھیں جھگا لیتے تھے، پھر اللہ کی رحمت اترتی تھی، اللہ کی برکت اترتی تھی اس علاقے میں.
बीबियां निकलती रास्ता दे देते, बुजुर्ग आते तो सोटी पकड़ लेते, हाथ पकड़ लेते, बाबा जी कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। कोई बुजुर्ग जाता ना सोटी पे, तो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, वो पहले मोटरसाइकिल की ब्रेक मारता, बाबा जी बैठो मैं छड़ के आना। साथ वाला पूछे ये तेरा जानने वाला है कि पता नहीं कौन था, पता नहीं कौन था, मगर सफेद दाढ़ी तो थी ना। सफेद दाढ़ी को देखकर फरिश्तों को भी हया आती है, हमने हया छोड़ दी। सफेद दाढ़ी होती है ना किसी की, तो फरिश्ते भी हया करते हैं, रुक जाते हैं, तो हमने हया करना छोड़ दिया। एक बाल भी किसी की दाढ़ी में सफेद हो, उसको भी फरिश्ते हया करते हैं। तो मेरे साथियों, बस ये 2-4 बातें थी जो आपको अर्ज करनी थी। ये था उर्स चादर वाली सरकार। उर्स का मकसद क्या था? लुब्बे लबाब, ये बात भी मुझे बड़ा मजा देती है जी बात। ये है उर्स चादर वाली सरकार। कोई पूछे यार तुम उर्स का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है प्यार मोहब्बत। यार उर्स का, यार गुस्सा आता है, गुस्सा सबको आता है, गुस्सा आना ये अच्छी अलामत है, गुस्सा ना आना भी अच्छी अलामत है, गुस्सा आना उससे अच्छी अलामत है, मगर उस गुस्से पे नदामत होना उससे बड़ी अलामत है। उस गुस्से के बाद अल्लाह के साथ रजू करना उससे बड़ी अलामत है प्यारी। ऐसी है या नहीं? तो बस आप नियत करो, इंशाअल्लाह इस जामिया मस्जिद को शादो आबाद करेंगे, इस जामिया मस्जिद को और ज़्यादा तरक्की देंगे। तो मैं कहता हूँ जी, जब मैं पहली दफ़ा आया तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ईफ़ थी मस्जिद, याद है जी यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह भी मुझे नमाज मगरिब के टाइम कारी साहब बता रहे थे, हजूर सारा बाहर का पत्थर भी लग गया है, बाहर का पत्थर भी लग गया, मौला की बरकत से अंदर भी लग जाएगा, अंदर भी इंशाल्लाह लग जाएगा। और खुल के ताउन करना है मस्जिद के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह खुल के। और गीज़र अल्हम्दुलिल्लाह ये लगता है मैं ही लगवा गया था आज से। पानी गर्म मिल रहा है जी सारों को जी, मेरे वास्ते तो दुआ करेंगे ना, उसको कर रहे हैं या दुआ? अच्छा, जिसने दुआ नहीं की हाथ खड़ा करे। ला जी, अल्लाह ताला तुम्हारी लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला इसी तरीके से ताउन जारी रखना है जी, ताउन जारी रखना है अल्लाह ताला खुद। और मैं इंशाअल्लाह अभी बैत भी करता हूँ जी आप लोगों को। बस बैत से पहले एक बात, इंशाअल्लाह हर साल तमाम, ये नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी चादर वली सरकार के मुरीद हैं ना, वो थोड़े से मेरे से गिला था। मैंने कहा मरने दम तक ही गिला होगा यार, गिलों से हमारी जिंदगी, वो कहते हैं ना गिला गिला गिला, हमारी जिंदगी, हम घर जाएं गिला, हम बाहर जाएं गिला, भाइयों के पास जाएं गिला, फैमिली के पास जाएं गिला, मुरीदों के पास जाए गिला, स्टाफ की। मैंने कहा यार जब गिले गिले पे ही सारी जिंदगी है तो थोड़ी ज्यादा गुजर गई है, थोड़ी रह गई है, थोड़ी और गुजार दें जी। इसलिए जनाब वो अब गिले को अब ख़त्म करने के लिए एक फार्मूला मैंने आप लोगों के लिए तो बना लिया है। वो क्या? वो कहते हैं हजूर आप आते हो, महफिल करते हो, चले जाते हो, तो इसकी खासियत आप लोग नहीं समझोगे, क्यों मैं अकेला हूँ, शहर 300 हैं, अगर एक शहर में एक दिन भी बारी आएगी 365 दिन बाद, अगर 365 लोग महफिलें लें, 365 महफिलें, दैट्स इट, कितनी? तो एक महफिल की डेट कब आएगी? उसमें हमारी लाइफ कहाँ गई, हमारी टाइमिंग कहाँ गई, हमारे फंक्शन कहाँ गए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं 365 तो नहीं दे सकता था, हाफ दे सकते हैं ना। 365 को हाफ करो तब भी मुरीद नाराज, वो तो फिर गिला तो है ना जी। तो अब मैंने चलो यार किया, चलो यार अब जिंदगी भी आखिरी वक्त चल पड़ी है, 30 साल के बाद बुढ़ापे की तरफ जिंदगी चल पड़ती है और मौत के करीब चल पड़ती है। तो मैंने कहा चलो अब ऐसा करते हैं, हम हर शहर को 48 घंटे दे देते हैं। कितने जी? 48 घंटे। अब अगली महफिल में जब मैं लद्दड़ आऊँगा, कई पीर भाई अभी नाराज हुए, हजूर हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। उनको अल्लाह जानता है वो ना शर्म आती है। अजी मेरे दुनिया में 2 कामों में मैं शर्म करता हूँ जी, मुझे हया आती है। एक पीर भाई के घर चला गया, अब आगे उसका घर है पीर भाई का, अब जब वो कहेगा हजूर मेरे घर भी, ओए होए होए, जब हम वापसी मुड़ेंगे ना तो क्या जमीन फटे और हम जाएं, वो क्या सोचेगा यार पीर साहब मेरे से मोहब्बत पता नहीं कम करते हैं।
پتہ نہیں یار اس کے پاس چلے گئے، میرے پاس نہیں آئے. عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اس وقت نا. ابھی میں پیر بھائی کے گھر آ رہا تھا، دکان پہ گیا، ساتھ والے نے کہا حضور میرا ادھر ادھر گلی میں گھر ہے. تو میں نے کہا یار یہی سے تو دعا کر کے جب واپس نا اس کی نا معصوم سی شکل دیکھ کے نا، ہر شہر میں ایسے کوئی 50-60 واقعات ہوتے ہیں تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. تو اب کوشش، میں نے کہا یار کوئی ایسی کوئی ترکیب بنا لیں گے انشاءاللہ. اب تو ایک دن محفل ہوئی تو ایک دن پہلے آ جائے کریں گے. یعنی کہ آج محفل ہے نا، آج یہ محفل ہے کون سے دن؟ 15 فروری کی محفل ہے. تو سمجھو 14 فروری کو میں آ جاؤں گا ادھر آپ کے لدر شریف میں. کب؟ یعنی کہ 14 فروری کو سارا دن ہم یہی کام کریں گے. پورا شیڈول بن جائے گا پیر بھائیوں کا. بھائی جس نے بھی روٹ بن جائے گا، بھائی اس گلی میں 10 لوگوں نے ٹائم لیا، جیسے نکلے 10 لوگوں کے پاس ہو گئے. موٹر سائیکل میں بیٹھے اگلی گلی میں اتر گئے، وہاں 10 لوگوں کے پاس ہو گئے. یعنی کہ صبح 9 بجے سے شام 9 بجے تک نا کوشش کریں گے پوری بستی میں ہو لیں، پوری بستی میں ہو لیں. تو پھر ہمارا دوسرا دن بھی ہوگا عصر تک. یعنی کہ 2 دن انشاءاللہ آپ کی بستی میں آئیں گے. اب تک کی میری معذرت آپ کر دینا. کچھ پیر بھائیوں نے ابھی بھی کہا ادھر سے ہم نکلے حضور ادھر، تو میں شرمندہ ہوتا ہوں جی. مجھے نا سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی ہے جب مجھے اس کی سوچ، وہ نہیں کہتا الحمدللہ تم غیور بندے ہو، تم نہیں سوچتے ہوں گے، یہ میرا عقیدہ ہے، تم نہیں محسوس نہیں کرتے ہوں گے، مگر میرے اندر تھوڑی سی نا چبن ہوتی ہے یار. وہ اگر یہ سوچ لے یار اس پیر بھائی کے گھر چلے گئے، میرا 10 قدم آگے گھر تھا، پیر صاحب وہاں نہیں گئے کیوں؟ اگر وہاں چلے جائیں گے پھر 10 قدم آگے والا کہے گا حضور میرے، پھر 10 قدم آگے والا کہے گا میرے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا، رکے گا نہیں. تو میں نے کہا پھر کوشش کریں گے کہ ڈائری رکھ لو جی. اپنا ڈائری رکھنے کے بعد کیوں حضور ڈائری رکھ لو گے تو تمام پیر بھائی اپنا شیڈول پورے سال لکھتے رہیں گے. پورا سال وہ کوئی آئے گا جی ہاں جی میرا نام لکھ دو، پورے سال وہ ڈائری چلتی رہے گی. جب میرا سال میں دورہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہم کوشش کریں گے جتنے بھی 300-400 پوائنٹ ہیں، 500 پوائنٹ ہیں، کوشش کریں 2-2 منٹ 1-1 منٹ تمام پوائنٹوں میں دے لیں. اور ہم نے مینجمنٹ کو کہا بھی کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا، کوئی بندہ پانی کا بھی اہتمام نہیں کرے گا. اگر کسی نے پانی کا بھی اہتمام کیا تو اگلے سال اس کو بین کر دیں گے. ہم آئیں، وہ دعا کروائے، اپنی گزارشات سنیں، 2-3 منٹ تبلیغ کریں اور اس کے بعد ہم اگلے گھر چلے جائیں. اگر کھانے کے لیے رکیں گے تو 4-4 5-5 منٹ ایکسٹرا لگے گا، ٹائم ضائع ہوگا. ٹھیک ہوگی جی لدھڑ والوں ایگریمنٹ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا جناب؟ چلو جی ماشاءاللہ، اللہ تمہاری تو جس نے بھی اب چادر والی سرکار کے سلسلے میں داخل ہونا ہے جی، میں بیعت کرتا ہوں جی. آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیں گے اونچی آواز سے. جو پہلے بھی بیعت ہیں وہ برکت کے لیے پڑھ لیں گے، باقی جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کے لیے پڑھ لیں گے.